बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने हर ग़ज़वे में शिरकत की, जिस भी ग़ज़वे का हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया तो मैं उसमें शरीक होता, माँ सिवाय इसके कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वे तबूक के लिए हुक्म दिया तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि इस ग़ज़वे में शरीके जंग होना मेरे लिए जिस कदर आसान था और किसी भी जंग में इतना आसान न था। उस वक्त मैं जितना मजबूत था इससे पहले मैं इतना मजबूत न था। इससे पहले मैंने कभी 2 ऊँटनियाँ तैयार नहीं की थी, लेकिन इस ग़ज़वा के वक्त मैंने 2 ऊँटनियाँ तैयार कर रखी थी। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप किसी भी जंग के लिए निकलते तो उसको पर्दा में रखते, वाज़ेह ऐलान नहीं फरमाते थे कि आपका इरादा किस तरफ का है। लेकिन एक ये जो ग़ज़वा था तबूक का, इसके लिए आपने वाज़ेह तौर पे ऐलान फरमाया कि हम तबूक की तरफ जा रहे हैं। और उसकी वजह ये थी कि एक तो मौसम बहुत सख्त था, दूसरा रास्ता इंतहाई मुश्किल था, तीसरा जो फसल थी, जो फल थे वो पक कर तैयार हो चुके थे, गर्मी इंतहाई सख्त थी। तो इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम तबूक की तरफ जा रहे हैं। तमाम लोगों को हुक्म मिल गया कि वो तैयारी करें। तो ग़ज़वे तबूक के लिए तैयारी शुरू हो गई। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन के साथ तैयारी शुरू कर दी। तो हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं इसी सोच में होता कि चलो मैं आज तैयारी कर लेता हूँ, मैं कल तैयारी कर लूँगा, मैं सुबह तैयारी कर लूँगा, मैं शाम को तैयारी कर लूँगा। तो दिन गुजरते गए। बिल आखिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि हम रवाना हो रहे हैं। काफिला मदीना से निकल गया तो हज़रत काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं अब भी इस सोच में था कि चलो कोई बात नहीं, अगर काफिला निकल गया है तो मैं सुबह उनसे जाकर मिल लूंगा। सुबह हुई, फिर मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। इसी तरीके से वक्त तेजी से गुजरता गया और काफिला तेजी से आगे बढ़ता गया। लश्कर इस्लाम जो था हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तेजी से तबूक की तरफ जा रहा था और वक्त गुजर गया। अब जब मैं मदीना की गलियों में घूमता था तो मुझे सिवाय मुनाफिकीन के या माजूर जो थे उनके और मदीना में कोई नहीं नजर आता था। सिर्फ मुनाफिकीन मिलते थे या कोई माजूर शख्स होता तो वो मिलता था। बाकी सब के सब जो थे वो तबूक में लश्कर के साथ गए थे। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में जनाब काब बिन मालिक का नहीं पूछा। जब आप तबूक पहुंच गए तो वहां पर एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से दरियाफ्त फरमाया कि काब बिन मालिक ने क्या किया, वो क्यों नहीं आया। तो बनु सलमा के एक आदमी ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे अपनी 2 चादरों और अपने 2 पहलुओं की तरफ देखने ने रोक दिया। तो हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस शख्स से फरमाया, तुमने बहुत बुरी बात की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, हम काब की तरफ से सिवाय अच्छाई के और कुछ नहीं जानते। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया।
اسی اثناء میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحرا میں ایک سفید پوش شخص کو آتے ہوئے دیکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ابو خثیمہ ہے۔ جب وہ قریب آیا تو وہ واقعی ابو خثیمہ ہی تھے۔ یہ وہ شخص تھے جنہوں نے 200 کھجوریں صدقہ کی تھیں، تو منافقوں نے آپ کا مذاق اڑایا تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو میں بہت پریشان تھا، اور میں عذر تلاش کرنے لگا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کروں گا۔ اور میں نے اس سلسلے میں اپنے جو بڑے تھے ان کے ساتھ مشاورت بھی کی، اور پھر پتہ چلا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا قریب آ گئے، اور ایک دن پتہ چلا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے ہیں۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریب پہنچ رہے تھے، میرے دل سے اس چیز کا خیال ختم ہو گیا کہ میں جھوٹ بولوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش کروں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد نبی میں تشریف لے جاتے۔ آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، وضو کیا، نماز ادا کی، تو وہ لوگ حاضر ہوئے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں جو بھی لوگ پیچھے رہ گئے تھے، منافقین تھے یا دوسرے تھے، انہوں نے آ کے اپنا اپنا عذر پیش کیا، اللہ رب العزت کی قسمیں اٹھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ظاہری عذر جو تھا اس کو قبول فرما لیا، ان کو بیعت کیا اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ وہ سب چلے گئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف دیکھا تو غصے سے تبسم فرمایا، اور مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں ساتھ آئے؟ تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر میں دنیا کی کسی بھی شخص کے سامنے ہوتا تو میں جھوٹ بول سکتا تھا، اللہ نے مجھے یہ بولنے کی طاقت عطا کی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ بولوں گا۔ آقا مجھے کسی چیز نے نہیں منع کیا، کسی چیز نے نہیں روکا۔ اس سے پہلے کبھی میں اتنا قوی نہیں تھا، اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹنیاں نہیں تھی، لیکن آقا میں پیچھے رہ گیا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چلے جاؤ، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگے تو مختلف لوگ جو تھے وہ آئے اور آپ کو کہنے لگے کہ جس طرح باقی لوگوں نے عذر پیش کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور دعائیں مغفرت کر دی، تو آپ بھی اپنا عذر پیش کر دیتے۔ آپ نے کیوں نہیں عذر پیش کیا؟ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا کہا گیا کہ میرا دل بن گیا تھا، ذہن میں یہ خیال آ گیا تھا کہ میں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر یہ عذر پیش کر دوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وجہ سے معذور تھا، میں نہیں آ سکا۔ لیکن پھر میں نے پوچھا کہ کوئی اور شخص بھی ہے جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سچ سچ بتا دیا ہو؟ تو بتایا گیا کہ 2 اور بھی ہیں، ایک ہلال بن امیہ اور دوسرے مرار بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں جو اصحاب رسول ہیں یہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہیں کیا۔ تو اب اللہ کے رسول نے یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان 2 اصحاب کا ذکر سنا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ انتہائی متقی لوگ ہیں،
یہ بدر میں بھی شامل تھے. تو میں اب واپس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہیں جاتا کیونکہ میرے ساتھ 2 متقی لوگ اور بھی شامل ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تینوں کے ساتھ لوگوں کو بات کرنے سے منع فرما دیا، لوگ ہم سے کنارہ کشی کرنے لگ گئے، لوگوں کا ہمارے ساتھ رویہ جو تھا وہ تبدیل ہو گیا. تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھے ہر چیز جو تھی وہ بدلی بدلی محسوس ہونے لگی. میں حضرت حلال بن امیہ اور حضرت مرار بن ربی جو تھے وہ بزرگ تھے، وہ تو رو رہے تھے اور گھروں سے نکلتے ہی نہیں تھے. میں جوان تھا، میں گھروں سے نکلتا تھا، میں نماز پڑھتا تھا، میں بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن کوئی بھی شخص میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا. میں مسجد میں آتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کرتا تو دل میں یہ اپنے آپ کو تسلی دیتا کہ آپ نے ہونٹ ہلائے ہیں، آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا اور ان کو دیکھتا رہتا. جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام مجھے دیکھتے، جب میں آپ کو دیکھتا تو آپ مجھے نہیں دیکھتے تھے. اسی طرح 40 راتیں گزر گئی. 40 راتیں گزر گئی تو 40 راتیں گزرنے کے بعد حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کی بے رخی اتنی طویل ہو گئی تو ایک روز میں ابو قتادہ کے احاطے کی جو دیوار تھی اس کے اوپر چڑھ گیا. ابو قتادہ جو تھے وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے تھے. میں نے انہیں السلام علیکم کہا تو انہوں نے جواب نہ دیا. میں نے کہا اے ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو وہ خاموش رہے. میں نے دوبارہ ان سے اللہ کا واسطہ دے کر کہا تو وہ خاموش رہے. پھر میں نے اللہ کی قسم کھا کر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میں مرا اور دیوال پھلانگ کر باہر آ گیا. میں مدینہ کی گلیوں میں جا رہا تھا تو وہاں پر ایک شامی کسان مجھے ملا جو لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی شخص مجھے کعب سے ملوائے. تو لوگوں نے اشارے سے بتایا کہ یہ کعب ہے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ وہ کسان میرے پاس آیا اور اس نے اپنے شام کا جو امیر تھا اس کا خط مجھے دیا. کیونکہ میں کاتب تھا، میں پڑھنا لکھنا جانتا تھا، میں نے اس خط کو پڑھا. اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اما بعد، اے کعب بن مالک، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، اور لوگوں کو یہ کہا ہے کہ تمہارے ساتھ بولنا چلنا چھوڑ دے، بے رخی کا مظاہرہ کیا ہے. اے کعب بن مالک، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے، ہم تمہیں اپنے پاس جگہ دیتے ہیں. تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کا یہ خط پڑھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک اور آزمائش ہے. میں نے اس کے خط کو تنور میں پھینک دیا. اب میں جدھر جاتا کوئی بھی شخص جو تھا وہ میرے ساتھ بات نہیں کرتا تھا. اور حلال بن امیہ اور ابن ربی کا بھی یہی حال تھا. اب جب 50 راتیں مکمل ہو گئی اور ہمارا حال یہ تھا کہ اتنی وسیع زمین جو تھی وہ ہمیں تنگ لگنے لگی، تو اللہ رب العزت نے ہماری توبہ کو قبول فرمایا. تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آیت کریمہ کو نازل فرمایا اور ہماری اس حالت کا بھی ذکر کیا جو ہم پہ گزر رہی تھی. اور قرآن مجید میں ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میری ذات جو تھی وہ مجھ پر تنگ ہو رہی تھی اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ تھی. جب میں نے کسی ندا دینے والے کی آواز سنی جو پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو، میں سجدے میں گر گیا. مجھے معلوم ہو گیا کہ ہماری مصیبت گزر گئی. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت لوگوں میں اعلان فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری توبہ کو قبول فرما لیا۔ 50 راتیں حضرت کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرار ابن ربی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حال میں گزاری کہ مدینہ طیبہ میں کوئی شخص ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، کوئی شخص ان سے کلام نہیں کرتا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ازواج کے بارے میں حکم دیا کہ ان سے دور ہو جاؤ۔ اتنی سختی کے بعد، اتنی تنگی کے بعد، اتنی مشکل کے بعد اللہ رب العزت نے 50 راتوں کے بعد ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ بنو اسلم قبیلے کا ایک شخص میری طرف دوڑا، وہ پہاڑ پر چڑھا، آواز کی رفتار گھوڑے سے تیز تھی۔ جب وہ میرے پاس وہ شخص آیا جس کی زبانی میں نے بشارت سنی تو خوشخبری سنانے پر میں نے اپنے کپڑے اس کو عطا کیے، اور اس روز میرے پاس اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے عاریتاً کپڑے لیے، وہ پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو لوگ مجھے گروہ در گروہ ملتے، مبارکباد پیش کرتے اور کہتے کہ اللہ رب العزت نے تیری توبہ کو قبول فرمایا ہے، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، تمہیں مبارک ہو۔ حضرت کعب فرماتے کہ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ارد گرد لوگ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دوڑتے ہوئے میری طرف آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ اللہ رب العزت کی قسم، مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی نہ اٹھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ کے اس احسان کو کبھی نہ بھولے۔ حضرت کعب فرماتے جب میں نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں کہ آپ کا رخ انور خوشی سے چمک رہا تھا کہ تمہیں وہ دن مبارک ہو جب تمہاری ولادت ہوئی۔ تمہاری ولادت سے آج تک تمام دنوں سے اچھا یہ دن ہے۔ میں نے عرض کی حضور یہ انعام آپ کی طرف سے ہے یا اللہ رب العزت کی طرف سے ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا رخ انور چمک اٹھتا، گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت کا علم تھا۔ جب میں نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری توبہ میں یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کروں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو۔ تو میں نے عرض کیا خیبر سے جو حصہ مجھے ملا تھا وہ اپنے پاس رکھوں گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سچ کی وجہ سے مجھے نجات عطا فرمائی، میری توبہ میں یہ بھی ہے کہ آئندہ میں ساری زندگی